बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबायली इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद वहाँ पे सूबाई असम्बली के पहले इंतखाबात चंद माह में होने वाले हैं। यही हमारे प्रोग्राम का मौजू है। इस पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ अहमद साहब जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान हैं। इसके अलावा साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल ख़ान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब आपका भी शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब आपसे सबसे पहला सवाल है कि कब तक इम्कान है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुसलसल इलेक्शंस की तैयारियों का जायज़ा ले रहा है और सारी चीज़ों को एक एक करके जो प्री रिक्विजिट्स हैं इलेक्शंस की, आपने देख लिया कि डीलिमिटेशन की ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी डीलिमिटेशन हमने पब्लिक कर दिया और उस पर एतराज़ात भी अब जमा होंगे। उसके बाद विदिन 1 मंथ और इवन लेस दैन दैट टाइम वो भी हो जाएंगे। तो जो प्रिपरेशन है उसका तो हंगामी बुनियादों पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन डेली बेसिस पर उसका जायज़ा लिया जा रहा है और उसको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। कानून के मुताबिक तो वैसे विदिन 1 ईयर करना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये डिज़ायर भी है और इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इलेक्शंस यानी जुलाई तक उसका 25 जुलाई उसका 1 साल हो जाता है, तो उससे भी आगे जितनी पॉसिबल हो, ह्यूमनली जितनी जल्दी पॉसिबल हो, इंशाल्लाह हम अपनी प्रिपरेशन करके तो कौम को ये खुशखबरी देंगे। अच्छा, इसमें एक काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो डिलिमिटेशन है, हुदूद है सूबाई असम्बलियों के, वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि सुना था कि शायद ये मुकम्मल हो जाएगा जल्द। जी बिल्कुल, वो 2 जनवरी जो अभी 2 जनवरी गुजरी है उस पर हमने प्रिलिमिनरी कानून के मुताबिक पहले प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट आपको शेयर करना पड़ता है, वो बन गया है, वो हमने शेयर किया है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है, लीगल स्टेप हैं, वो 3 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक सारे इतने लोग जिन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी हो, जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन पर अगर कोई एतराज़ात हो, तो वो सारे जो हैं वो 3 जनवरी से 1 फरवरी तक सब लोग आएंगे और अपने एतराज़ात जमा कराएंगे। उसके बाद 3 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक सारा का सारा सिलसिला निमट भी जाएगा। कमीशन उसको खुद दायर करेगी जो कि लीगल रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद 4 तारीख को ये फाइनल डिलिमिटेशन भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। That would be called final delimitation of the FATA districts, provincial constituencies. ठीक, अल्ताफ़ साहब आप ज़रा आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा सुनना है। हमने शुमाली वज़ीरिस्तान से वहाँ के मकामी सहाफ़ी भी है और मलिक भी है कि आप भी काइंडली हमारे साथ सुन लिए कि वहाँ पे किया है। मलिक हबीबुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपके वक्त का। काइंडली बताइए कि इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान में जो कि ज़िला है, अब वहाँ पे सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए कोई तैयारी हो रही है? अगर हो रही है तो क्या, या वहाँ पर क्या मुश्किलात है, क्या मसाइल है, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी, पहले तो ये बात बहुत खुशाइन है कि मर्जर के बाद इसके समरात आना शुरू हो गए। जिस तरह ये हल्का बंदिया हो गई और शुमाली वज़ीरिस्तान की जो 2 हल्के उनको मिले हैं 111 और 112, तो यकीनन आवाम में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। वो बहुत मुतमईन है इससे कि शुमाली वज़ीरिस्तान की जो 2 हल्के हैं इस पे भी सूबाई इंतखाबात होंगे और उनके नुमाइंदों में इजाफा होगा, क्योंकि हमारा तो सिर्फ यही में शुमाली वज़ीरिस्तान से कौमी असम्बली का एक हल्का था, तो जो मुश्किलात थे वहाँ पे वो यकीनन इससे काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक ये मुश्किल है जो पिछले दिनों शुमाली वज़ीरिस्तान के जो शवाल तहसील के लोग हैं उन्होंने बन्नों में मुजाहरा भी किया था इसके खिलाफ कि उनका जो तहसील है शवाल वो इन हल्का बंदियों में शामिल नहीं है। जो हल्का 111 है वो मिरली, शवा और इनवाम तहसील को मुश्तमिल है, और 112 हल्का जो है वो मीरानशाह तहसील, रजमक, गाड़ियोम, दोसली, गुलाम खान और दत्तखेल पे मुश्तमिल है। लेकिन जो शवाल का इलाका है, तहसील शवाल का, वो इस हल्कों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है अल्ताफ़ साहब, अगर आप यहाँ जवाब दे सकते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ये कह रहे कुछ तहसील ही शामिल नहीं है रजिस्ट्रेशन का, अगर फिर ओवरऑल मैं आपसे पूछूं
کہ رجسٹریشن ووٹرز کا اور پھر قبائلی سابقہ علاقوں میں جو IDPs تھے جو لوگ نکل گئے تھے تو ان کی بعضوں کا شکایت آئی تھی کہ شاید ان میں کافی سارا رجسٹریشن نہیں ہوئی، اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اس صحافی کی سوال کا جواب دے دوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 3 جنوری سے لے کر 1 فروری تک یہ ٹائم اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، جس طرح صحافی صاحب نے فرمایا، اس سے تو لگ رہا ہے یہ اعتراض ہے، اگر کوئی ایسی اعتراض ہے تو اس کے لیے ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ اس کا ریپریزنٹیشن بنتا ہے 3 جنوری سے لے کر 1 فروری تک کسی بھی وقت وہ الیکشن کمیشن میں الیکشن برانچ میں ہی جمع کرایا جائے گا، جس کا 3 فروری سے لے کر 1 مارچ تک فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی سبسٹینشیل چیز ہے کہ جس طرح یہ فرما رہے ہیں تو وہ وہی پر سامنے آ جائے گا کمیشن کا، اور کمیشن اپنی وزڈم کے مطابق اس کو فیصلہ کر لے گی۔ ایسی کوئی اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ دوسری بات جو رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو رجسٹریشن کے لیے تو ابھی کل سے ہمارے پورے سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں، وہاں پر ہر ایک ضلع میں ہماری رجسٹریشن آفیسز قائم ہو رہی ہے جو 29 جنوری تک مسلسل کام کرتی رہے گی، اور آفس ٹائم میں 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک ان تمام ووٹرز کو، بلکہ ہم تو یہ بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی 3rd آپشن پہ موجود ہے، مثال آپ کے ساؤتھ وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا جو ووٹ اندراج ہیں وہ نہ پرماننٹ ایڈریس پہ ہیں نہ ٹیمپرری ایڈریس پر ہیں، بلکہ ایک 3rd ایڈریس پہ ہیں، جس طرح بہت پاسبل ہے کہ بہت سارے ایسے IDPs ہوں گے یا اس طرح بہت سارے لوگ ہوں گے سابقہ فاٹا کے علاقوں سے، ضلعوں سے، جن کے ووٹ کسی 3rd آپشن پہ کسی 3rd ایڈریس پر ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہم بار بار ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، اخباروں میں پبلک نوٹسز بھی ایشو کر رہے ہیں، آپ کے تھرو، آپ کی وساطت سے میں ایک دفعہ پھر ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن کی شناختی کارڈ پہ دونوں ایڈریسز سے مطابقت اس کا ووٹ نہیں ہے، وہ فوراً جائے اور اپنے شناختی کارڈ کے دونوں ایڈریسز کے مطابق کر لے، یا پرماننٹ پہ کر لے یا ٹیمپرری پہ کر لے۔ اور اس کے لیے ہم نے ڈسپلے سنٹرز بنائے ہیں ہر ایک ضلع میں، شمالی وزیرستان میں اپنا ہے، جنوبی وزیرستان میں اپنا ہے، FR میں اپنا ہے، خیبر ایجنسی میں اپنے سنٹرز ہیں، اپنی باجوڑ ایجنسی میں اپنے سنٹرز ہیں۔ تو وی وانٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے ووٹ کا رجسٹریشن کرائے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق۔ یہ آپ کو یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے جو ریویژن آف دا الیکٹرول ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ یقین جانے آج سے کچھ ہی دن، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے کمیشن میں میٹنگ ہو رہی تھی، سیکٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب فتح محمد خود اس کو پریزائڈ کر رہے تھے، اور ان سیکٹری صاحب نے خود کیا کہ جتنا اس کو منیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے ریویژن کی ٹائم کو منیمم کر دیتا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت آ جائے اور وی ووڈ بی ایبل کوئکلی، ہم جلدی اپنا شیڈیول جو ہے الیکشن کا دے سکیں۔ الطاف صاحب، ایک کائنڈلی ذرا یہ بھی بتائیے کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ شاید صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد سابقہ قبائلی علاقوں سے تقریباً کوئی 24 کا بھی ہم نے سنا تھا، اب جو آپ لوگوں کا جو جاری ہوا ہے اس میں 16 کا ہے، تو یہ 16 جو جنرل ہے یا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے ساتھ جو مخصوص نشستیں شامل ہو جائیں گی تو یہ 24 یا 23 ہو جائیں گی، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا طاہر صاحب، پہلی بات تو یہ کروں کہ اس کا جو تعین ہوتا ہے کہ 24 ہوگی یا 20 ہوگی، وہ آپ جانتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ دا پریروگیٹو آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ تو ایک پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، اور انہوں نے جس طرح کیا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقہ کار سے ہوگا، اور اس کا جو اپنا فارمولہ نکلتا ہے ویمن ریزرو سیٹ کے لیے، وہ بھی اس الیکشن کے بعد طے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ساتھ کائنڈلی لائن پہ رہیں، ابھی افضل خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ پہلے انتخابات ہیں، ویسے تو قومی اسمبلی کے وہاں ہوتے رہے، ماضی میں ون مین ون ووٹ کا تصور بھی نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں صوبائی انتخابات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ہے طاہر خان کہ آپ کا بھی KPK سے تعلق ہے اور میرا تو بیسیکلی ساؤتھ وزیرستان سے تعلق ہے، اور ہم لوگ سیٹلڈ ہیں بنو میں، تو اور بنو سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو پتہ ہے قبائلی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے بھی پشاور سے 4-5 کلومیٹر جمرود کی طرف جب جاتے ہیں تو قبائلی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہ پٹی بالکل جڑی ہوئی ہے۔ فاٹا میں جس کو آزاد علاقہ سمجھا جاتا تھا، یا جس میں بیسیکلی لا آف دا لینڈ کی امپلیمنٹیشن نہیں تھی، اس میں بہت زیادہ سینسٹیویٹیز ہیں۔ ابھی سب سے پہلے الیکشن کے لیے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں،
اور جیسے حلقہ بندیوں کے بارے میں ابھی آپ نے بات سنی، شوال کا علاقہ، شوال کا اچھا کچھ علاقے ہیں پروگزیمیٹی کے حساب سے ایک اس کے قریب ہوتے ہیں ضلع کے، آپ اس کو ضلع کہیں، پہلے وہ ایجنسی تھی، اور پروگزیمیٹی کے علاوہ وہ فزیکلی ایکسیس ان کا دوسرے اس سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا آبائی علاقہ ساؤتھ وزیرستان میں شکتوئی ہے، اور وہ شکتوئی بیسیکلی بنو کے قریب ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹیو لحاظ سے وہ ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ قبائل، مختلف قبائل اکٹھے رہتے ہیں، تو ان قبائل کو آپ نے بریک بھی نہیں کرنا، اور جو فزیکلی اور ان کے لیے آسان ہے اس جگہ پہ ان کو ایکاموڈیٹ کرنا ہے۔ تو اس وقت حلقہ بندیاں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے الطاف صاحب نے بھی بات کی کہ وہ اعتراضات اگر وہ اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ پیش کریں الیکشن کمیشن کو تو وہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے، اور یہ پہلی دفعہ چونکہ ہو رہا ہے تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ قبائلی علاقے کے سینسیٹیویٹیز کو اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ جس طرح جنرل الیکشن کی بھی حلقہ بندیوں کے اعتراضات ہوئے تھے، اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ اس میں اب چونکہ ان کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، اور یہ بیسیکلی حلقہ بندیوں کے لیے 40 دن کا ٹائم کافی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اعتراضات جو ہیں یہ بھی 1 مہینے کے اندر اندر نبٹ جانے چاہیے، اور الیکشن اپریل کے آخر میں یا مئی کے ابتدا میں یہ متوقع ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ہو جائے گا۔ تو ابھی بیسیکلی آپ کے اس میں کیا کیا جو ذہن میں سوال اٹھتے ہیں تھوڑا سا وہ بیان کیجئے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں الطاف صاحب آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے، ویسے تو قبائلی علاقے تو انضمام تو ہو گیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ خدشات ہو، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جس طرح عام انتخابات میں افواج نے، پاکستانی فوج نے وہاں پر، تو ایک تو بتائیے کہ کیا خدشات آپ کے ذہن میں ہے کہ وہاں پہ جو ممکنہ چیلنجز ہے، خدشات ہے، اگر ہے تو پھر پاک فوج سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ سیکیورٹی کا وہ کر دے وہاں؟ پہلی بات تو میں یہ کروں کہ خدشات ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بہت خوش اسلوبی سے ہوتے ہیں۔ وی آر ہوپ فل کہ یہ الیکشنز بھی انتہائی خوش اسلوبی سے ہو جائیں گے، پیسفل ہوں گے، اور سیکیورٹی کی کوئی میجر ایسی ہوگی جو کمیشن کے سامنے ہوگی اس کو ایڈریس کیا جائے گا، چھوڑے گا نہیں کمیشن۔ آپ کو علم ہے کہ کتنا وائبرنٹ اس معاملے پر چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، بہت وائبرنٹلی اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کو پھر بھی دیکھا جائے گا، اور جہاں پر جس طرح الیکشن کمیشن ٹھیک سمجھے وہ کنٹیجنسی پلان بھی بنتا ہے، سارے چیزوں کو دیکھا جائے گا، ادھر معروضی آلات کو بھی دیکھا جائے گا، اور جس طرح ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق ایگزیکٹلی اسی طرح میجرمنٹ بھی کیا جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری الطاف صاحب پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ شاید بلدیاتی انتخابات صوبائی انتخابات سے پہلے ہوں، یہ رپورٹس بھی آتی رہی، یہ واقعی پہلے اس طرح پلان تھا کہ بلدیاتی انتخابات صوبائی اسمبلی سے پہلے ہوں، یا یہ والا پلان تھا کہ پہلے صوبائی ہو پھر بلدیاتی ہو؟ دیکھیے، یہ صوبائی اسمبلی کی جو فاٹا، سابقہ فاٹا کی ضلعوں کی بات ہیں، ظاہر یہ تو اس سے پہلے اس لیے آ رہی تھی کیونکہ صوبوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک صوبے کا اس وقت ختم ہو رہا ہے، دوسرے کا کسی دوسرے ختم ہو رہا ہے، تیسرے کا جو ٹائم فریم ہے وہ ان کا ایک جیسا تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اسی کی لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ فاٹا کی لحاظ سے چونکہ فاٹا ایک ایسے علاقہ رہا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ آلریڈی بہت ڈپریشن اور ایک فرسٹریشن سی ڈیولپ ہو چکی تھی، اور الیکشن کمیشن کی خواہش ہے کہ جتنی جلد از جلد ہو سکے فاٹا کے الیکشنز ایسے ہو کہ انتہائی خوش اسلوبی پیسفل طریقے سے ہو، اور انشاءاللہ ہوگا۔ کمیشن کی جو ہنگامی بنیادوں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ٹریننگ کے حوالے سے بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جو لوگ وہاں پر ڈیوٹیز کریں گے، پولنگ سٹاف ہو وہ ٹرینڈ ہو، ویل ٹرینڈ ہو، تاکہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو۔ اس کے علاوہ الیکٹرول
ہیں, انتخابی فہرستیں ہیں, ان پر بھی ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کل سے ہماری تمام سینٹرز بھی کھل رہی ہے جو کہ ایمرجنسی میں ہنگامی بنیادوں پر کھولے جا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اس سے بھی نمٹا جائے. اس کے علاوہ پریپریشن کا روز جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہمیں کون سی ایسی ریکوائرمنٹ ہیں کہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہ ہو جو الیکشنز کے لیے ضروری ہے, پری ریکویزٹ ہیں, وہ رہ نہ جائے, وہ ان ایڈریس نہ رہ جائے. تو ان ساری چیزوں پر ساتھ ساتھ وہ جسے آپ کہیں گے برین سٹارمنگ, تو برین سٹارمنگ اس پر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ پیسفل ہوں گے الیکشن. ایک وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے. الطاف صاحب, آپ سے ایک سوال یہ بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو اکثر شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے. جو جماعتیں پارٹیاں ہار جاتی ہے تو قبائلی علاقے گو کہ ان کا انضمام ہوا ہے, لیکن وہ جو قبائلی سسٹم ہے, کلچر ہے, وہ تو اسی جگہ پہ رہے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان انتخابات میں ایسا کوئی آپ کا نظام ہوگا جو کہ ابھی جو گزشتہ عام انتخابات ہے اس میں جو اگر کوئی کمزوریاں رہی ہے یا بار بار ہم سنتے رہے کہ وہ RTS سسٹم خراب ہوا تھا, یہ وہ, تو آپ اس طرح منصوبہ بندی کریں گے کہ انتخابات ہو اور یہ والا الزامات والا یا نظام میں خرابی والا وہ نہ ہو کہ لوگوں کا اطمینان ہو انتخابی عمل پہ؟ طاہر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو الزامات لگتے ہیں لیکن اس کی نوعیت کو ذرا دیکھ لے, سبسٹینشل اس کے دیکھ لے کہ اس کی کیا ہے. دیکھیے, الزامات لگتے ہیں بیلٹ پیپر پہ جو آپ پہلے سے بھی سنتے آ رہے ہیں. اب کی بار کسی کے پاس یہ الزام نہیں ہے کہ بیلٹ پیپر خراب تھے, بیلٹ پیپر باہر تھے. اب کی بار کسی کے ساتھ یہ الزام نہیں ہے کہ پولنگ سٹیشنز پر قبضہ ہوا تھا, بسیج کرا دیا گیا تھا. اب کی بار کسی کے پاس یہ الزام نہیں ہے کہ جی کسی پولنگ سٹاف کو یرغمال بنا دیا گیا تھا. اب کی بار ایسی کوئی بھی الزام نہیں ہے کہ جی باہر سٹفنگ ہو رہی تھی یا اندر سٹفنگ ہو رہی تھی. تو باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تو جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ کلچر بن چکا ہے, دیٹ وڈ بی دا پارٹ آف دا کلچر. رہی بات الزام کی سبسٹینشل کی, تو جس طرح 2018 میں کسی کے پاس یہ کوئی بھی سبسٹینشل نہیں ہے, کوئی بھی ایسا الزام نہیں ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا, اب کی بار بھی اسی طرح انشاءاللہ نہ کوئی بیلٹ پیپر میں خرابی ہوگی, نہ کوئی پولنگ سٹاف بسیج ہوگا, نہ کوئی پولنگ سٹیشن پر قبضہ ہوگا اور نہ ہی کوئی سٹفنگ ہوگی. انشاءاللہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا جس طرح پہلے 2018 میں ہم نے کرایا. اور RTS ایک سسٹم تھا, ٹیکنالوجی تھی, اور ٹیکنالوجی سلو ڈاؤن ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز کا ذکر ضروری ہے کہ طاہر صاحب, RTS کا کام الیکشن کی کوئک ٹرانسمیشن سے تھا, ریزلٹس ٹرانسمیشن. ریزلٹ کی کوالٹی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا, ریزلٹ کی کوالٹی برقرار رہی. ہاں, البتہ یہ ریزلٹ جب پریزائڈنگ آفیسر سے ریٹرننگ آفیسر کو کوئک منتقل کیا جا رہا تھا وہ سسٹم سلو ڈاؤن ہو گیا تھا, لیکن رزلٹ پہ کوئی چینج نہیں آیا, رزلٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں آیا. اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار یہ الزام آتا تھا کہ جی پریزائڈنگ افسر جب ریٹرننگ افسر کو پاس رزلٹ پہنچاتا ہے تو بیچ میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے. بیچ والی خرابی کی کوئی بھی بات نہیں رہی. اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ, جس طرح میں نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے, ہاؤ ٹو ٹیک اپ آل دی سچویشنز پیسفلی اینڈ ود سیکیورٹی. ٹھیک ہے الطاف صاحب, بس آپ سے صرف 1-2 منٹ مزید درخواست ہے. خیبر ڈسٹرکٹ ہے, خیبر ایجنسی سابقہ, وہاں سے مقامی صاحب محراب آفریدی, ان کو بھی کائنڈلی سن لیجئے گا کہ ان سے پوچھتے ہیں. محراب آفریدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے بہت شکریہ وقت کا. آپ ذرا بتائیے کہ خیبر ایجنسی میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات بھی وہاں ہوں گے, تو وہاں کیا صورتحال ہے؟ تیاریوں کا بتائیے, الیکشن کمیشن کا وہاں پر کیا رول ہے, کوئی مشکلات ہے تو کائنڈلی اس کا بتا دیجئے گا. بڑی مہربانی طاہر صاحب. ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدواروں کا تعین اور اعلان نہیں کیا. نہیں, وہ دوسری وہ بات میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ میں وہاں انتظامیہ کا رول, وہاں پہ الیکشن کمیشن کا رول, وہاں پر ووٹر رجسٹریشن کی بات کر رہا ہوں, اس کی ذرا وہاں بتائیے کہ کیا صورت. سیاسی پارٹیوں کا وہ ایک الگ وہ ہے, اس پہ بھی آپ بات کریں گے.
ہاں سر جی، وہ ووٹ کا جو اندراج اور رجسٹریشن مراکز ہے وہ تو قائم ہوئے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ اپریل یا مئی کے مہینے میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، لیکن میدان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہی سیاسی جماعتیں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا دوں کہ اب تک کسی سیاسی جماعت صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدوار کا تعین اعلان نہیں کیا، نہ کسی سیاسی جماعت سے باقاعدہ انتخابی سرگرمیاں شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کیوں مثلا کیوں پارٹی ابھی تک فعال نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ چند مہینے رہ گئے ہیں، اور ویسے بھی خیبر ایجنسی میں تو تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز کا رول کسی حد تک تو ہے، استفا تو مطلب کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ دلچسپی نہیں ہے، یا کوئی کمپین حکومت کی آگاہی والا کیا وجوہات ہیں؟ سر جی، اس طرح کے بعض قبائلی علاقے میں جو وہ حلقہ بندی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئے۔ جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لنڈی کوتل میں لنڈی کوتل کے ساتھ جو علاقے وہ ملاگور کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، اور لنڈی کوتل والے جو ہے وہ بارہ والے کے ساتھ اٹیچ کیے، اور جس طرح جامروک کے بھی یہ بہت زیادہ مسئلے ابھی تک سیاسی پارٹی نے ابھی تک اس پر خاموشی کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو امیدوار کامیاب ہوئے ان کا یہ پلان تھا کہ جو علاقے انہوں نے شامل کیے، جس طرح پی کے 105 سے وہ ملاگوری بہت زیادہ دور ہے، وہ جامروک کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کو لنڈی کوتل کے ساتھ انہوں نے منسلک کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بہت شکریہ محراب آپ کا۔ الطاف سے بس آپ سے آخری سوال، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو منتخب ممبران پارلیمنٹ ہے ان کی یہ جو محراب کی نظر میں شاید انہوں نے مداخلت کی ہے، اور وہ جو حلقہ بندی ہے اس میں وہ مداخلت کر رہے ہیں، تو ایسا مطلب ہے کہ اس کو روکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو میں بالکل کانفیڈنس اور اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی اسی طرح انفلوئنس کرے کہ جی یہ علاقہ اس علاقے۔ اس کا اپنا ایک فارمولہ ہے، اس کی پبلک کنوینئنس دیکھی جاتی ہے، اس کی کمیونیکیشن دیکھا جاتا ہے، اس کی جیوگرافیکل کمپیکٹنس دیکھی جاتی ہے، اس کی نیچرل لوکیشن دیکھی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ 3 جنوری سے یکم فروری تک تمام اعتراضات، تمام ریپریزنٹیشن، اور جس طرح افضل خان صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر وہ اس کا ایک لیگل طریقہ ہے، افضل خان صاحب جانتے ہیں کہ وہ ایک لیگل طریقہ ہے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ہے کہ آ جائے اور کہے کہ جی یہ علاقہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، تو آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ہے تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وی آر ہیومن بینگز، کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ پرفیکشن میں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی انفلوئنس تصور بھی کوئی نہ کر سکتا۔ بھول جائے باتیں کہ کوئی کسی کی ڈیلیمیٹیشن میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ الطاف صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ افضل خان صاحب، آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن میں نے کہا چلو آپ سن لے تو صحافیوں کو بھی اور الطاف صاحب کو بھی۔ الطاف صاحب کی آواز آ رہی تھی؟ جی آ رہی تھی۔ اچھا، تو اب آپ بتائیے نا کہ یہ جو پیسے کا استعمال ہے، مطلب ہے کہ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے، اور خاص کر پھر بدقسمتی سے ہمارے خیبر پختونخوا میں تو قبائلی علاقوں میں ویسے بھی بدقسمتی سے ایک پرانا بھی ایک وہ ہے نا کہ ممبران، آپ کے خیال میں پیسے کا استعمال وہاں، کیونکہ اس کے لیے قانون بھی نہیں ہے روکنے کا، وہاں امکان ہوگا کہ اثر ہو سر انداز؟ طاہر خان صاحب، یہ آپ نے ایک بنیادی نقطہ اٹھایا ہے جس پر اس الیکشن کی شفافیت کا 90% یہ ہے ڈیپینڈنس ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی علاقے میں انگریز نے 200 سال تک ان کو پیسوں کی ایسے محبت میں مبتلا کیا کہ وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ بے پناہ پیسوں کی جمع کرنے میں، جیسے زرداری اور نواز شریف نے پیسے جمع کیے، وہاں پہ بھی لوگ بلینئر بھی ہیں۔ تو اثر ہو، یعنی پیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب جو چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے اور وہاں پہ شفاف الیکشن کے لیے، وہ ایک تو جو لوگوں کے پاس اپنا پیسہ ہے اس کے استعمال کا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ میں آپ کو بتا دوں، اور آپ کی توجہ اس طرف میں مبذول کر رہا ہوں کہ یہ تمام علاقہ سرحد کے ساتھ واقع ہے، یعنی افغانستان کے سرحدوں کے ساتھ واقع ہے۔ 7 میں سے 6 تو بالکل افغانستان کے ساتھ سرحد ہے نا، سوائے جس کو فرنٹیئر ریجن کہتے ہیں، جو مختلف چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہیں مختلف اضلاع کے ساتھ قبائلیوں کی، اس کے علاوہ تمام جو ہے۔ اور آپ کے خیال میں جو را، NDS، CIA اور موساد، ان کے لیے پاکستان کا جو ان کے خیال میں
جو نازک ایریاز ہیں جہاں پہ وہ انفلٹریشن کر سکتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں، قیاس پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ ایریاز ہیں بلوچستان اور کے پی کے، اور کے پی کے کا یہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے. اب اس ٹرائبل بیلٹ میں اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ اس میں دخل اندازی نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس افغانستان میں بھی کی سٹیزن شپ ہے، اور افغانستان میں، اور ایسے قبائل بھی ہیں جو آدھے افغانستان میں ہیں، آدھے پاکستان میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مشکلات ان کی طرف سے ہو سکتی، لیکن وہ جو پیسوں کی جو بات کر رہا تھا، بہت بڑی بات، الیکشن کمیشن کا کوئی لا ہے، قانون ہے کہ پیسے کا انتخاب وہ روکے استعمال؟ میں آپ کی توجہ اس قانون کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس قانون کے تحت صوبائی اسمبلی کے لیے 20 لاکھ اور نیشنل اسمبلی کے لیے 40 لاکھ کا ایک حد مقرر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک نہ کسی نے 40 لاکھ خرچ کیے، لوگوں نے جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے بلینز خرچ کیے. اب کبھی کسی کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے؟ اب یہی بدقسمتی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن پیسے کے استعمال کو، جس کو ہمارے جو الیکشن کی ٹرمینالوجی میں پولیٹیکل فائنانس کہتے ہیں، کہ پیسے کا جو اثر ہے، بات یہ ہے کہ اس طرح تو کوئی دوسرا ملک آ کے آپ کے کنسٹیٹوینسی خرید لے گا اگر آپ کی جو لوگوں کی رائے ہے اس کا دار و مدار صرف پیسے کے اوپر ہے. اور پیسے کے استعمال کو آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلے ایک پریزیڈنشل الیکشن میں کہ جی آپ نے اتنے پیسے جو چندہ دیا تھا فلانی پارٹی کو، جو اس کے اوپر کیس بن گیا امریکہ میں. ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو اس ایشو کو ہر صورت میں روکنا ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ نہ روک سکے تو جس طرح لاہور میں ایک کنسٹیٹوینسی تھی علیم خان کی اور دوسرے، تو اس وقت سیٹنگ گورنمنٹ تھی نواز شریف کی، اور دوسری طرف علیم خان بھی فائنینشلی بہت سٹرانگ آدمی تھے. جتنے پیسے کا استعمال ہوا تو نہ انہوں نے اپوزیشن کو روکا نہ انہوں نے گورنمنٹ کو روکا. اچھا، یہاں آپ کو روکوں گا، معاف کیجیے گا. فاروق محسود ہے، صحافی ہے، جنوبی وزیرستان سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم فاروق محسود صاحب. وعلیکم السلام طاہر خان صاحب. بڑی مہربانی آپ کے وقت. آپ بتائیے کہ ہمارا پروگرام ہے صوبائی اسمبلی کے آنے والے انتخابات پہ، کہ جنوبی وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں، حلقہ بندیوں کی کیا صورتحال ہے، ووٹر رجسٹریشن کی کیا صورتحال ہے، اگر کچھ لوگ ابھی تک باہر ہے یا باہر ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کائنڈلی ذرا بتائیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ طاہر خان صاحب. سب سے پہلی بات کہ پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا کا جو سابقہ فاٹا اور قبائلی اضلاع سے جو منہ ہے وہ انہوں نے پھیرا ہوا ہے، لیکن جی نیوز جو ہے وہ اس کو اپنے اس میں پہلی فرصت میں ان کو ترجیح دی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. طاہر خان صاحب، حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا فاٹا میں جب مرجر کی بات چلی تو پہلے بہت سارے سبز باغ دکھائے گئے تھے، اور جن لوگوں نے سبز باغ دیکھے اور جن لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات تھے پہلے سے، جنہوں نے سبز باغ دیکھے تھے ان کے شک و شبہات جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کے ذہنوں میں، اور جن کے پہلے سے شک و شبہات تھے ان کے شک و شبہات یقین میں بدل گئے ہیں. حالات اور یہ جو مرجر کے بعد جو کچھ سابقہ فاٹا کے ساتھ ہو رہا ہے قبائلی اضلاع کے ساتھ، ابھی اس مرتبہ جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے لیے انہوں نے 16 سیٹیں جو ہیں پروونشل جو 16 سیٹیں ہیں صوبائی وہ رکھی ہیں، جبکہ جب یہ مرجر کی بات ہو رہی تھی تو پورے فاٹا کے لیے انہوں نے 26 سیٹوں کا کہا تھا کہ 26 سیٹیں ہوں گی، لیکن اب وہ یہ چیزیں کم ہو گئی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ باجور اور محمد خیبر ایجنسی ان کی چونکہ این اے کی 2 سیٹیں ہیں تو ان کے لیے 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں رکھی گئی ہیں. اسی طرح جنوبی وزیرستان کی 2 این اے کی سیٹیں ہیں، لیکن اس کے لیے 1 صوبائی اسمبلی کی سیٹ رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نارتھ وزیرستان کا 1 صوبائی اسمبلی ہے، لیکن اس کے لیے پی کے کی 2 سیٹیں رکھی گئی ہیں. اور اس میں نارتھ وزیرستان کی اگر ہم بات کریں، نارتھ وزیرستان میں پورا ایک تحصیل جو ہے جو تحصیل شوال ہے وہ جو آئی ڈی پی سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور اب تک وہ اپنے علاقوں کو وہ واپس نہیں گئے، اور وہ جو ہے وہ پورا حلقہ بندی میں وہ لوگ کھا گئے ہیں، وہ حلقہ بندی میں شامل ہی نہیں. اچھا فاروق صاحب معاف کیجیے، یہ بتائیے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات اگر ہوں تو وہ آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں پہلی مرتبہ یہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں انضمام کے بعد فرسٹ ٹائم، کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ اہم ہے؟ اس سے قبائلی علاقوں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بات یہ ہے کہ بہت ضروری ہے، اگر ایک دفعہ ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس پروسیس کو ایک اچھے طریقے سے سٹارٹ ہونا چاہیے، لیکن اب بدقسمتی سے اس طریقے سے سٹارٹ نہیں ہو پا رہے جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم ابتدا ہی اور اس کا بنیاد ہی ہم غلط اس سے رکھیں گے تو میرے خیال میں بعد میں یہ چیزوں کو پھر دوبارہ ریورس کرنا، چیزوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا وتیرہ ہی رہا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے اور اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے ہزاروں سال۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرنا یہی چاہیے کہ ابھی سے جن لوگوں کے اعتراضات ہیں، جن لوگوں کے شک و شبہات جن کو ابھی جو یقین میں بدل گئے ہیں، ان لوگوں کے جو پرابلمز جو فیس کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، ان کو ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد ہی یہ صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں۔ آپ سے میرے ساتھ سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے افضل خان صاحب، وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی سر۔ فاروق صاحب، ایک تو بنیادی طور پر آپ یہ بتائیں کہ ساؤتھ وزیرستان کو کتنی سیٹیں دی گئی ہیں پروونشل اسمبلی کی؟ وہ اس نے بتایا 2 سر، ایک سیٹ گئی ہے، 2 این اے اور اس کی نہیں صوبائی اسمبلی کے 2 ہیں نا؟ 2 اچھا ٹھیک ہے، این اے اور اس کی این اے کی 2 سیٹیں 2 وہ دی ہیں سر۔ اچھا، بات یہ کہ ایک تو آپ کے توسط سے میں خود ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ایک سفید کاغذ پہ لکھ کے یہاں پہ الیکشن کمیشن میں داخل کریں اور ان کو بتائیں کہ جی، جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم یہاں پہ اس وقت F6 میں بیٹھے ہوئے ہیں، F6 کے ساتھ G6 تو جوڑا جا سکتا ہے لیکن F11 نہیں جوڑا جا سکتا۔ مطلب ہے کہ جو فزیکلی جڑے ہوئے علاقے ہیں وہ اسی ایریا کے ساتھ آئیں گے۔ یہ زیادتی بھی ہے نا افضل صاحب کے 2 قومی کے ہیں تو 2 صوبائی کے ہیں۔ اب حالانکہ جو ایک فارمولہ ہے وہ تو تقریباً کوئی قومی میں تو کم از کم 2 تو کم از کم ہے، ورنہ 3 ہے۔ قبائلی علاقوں کے مشران سے میری بات ہوئی تھی، شاہ جی گل صاحب اور اس طرح دیگر لوگ جو اس انضمام کے لیے بڑی کوشش بھی کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ان کا ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں نیشنل اسمبلی کہ اگینسٹ 2 پروونشل اسمبلی کی ہیں، وہ تو 8 دورے 16 ہو جاتے ہیں، لیکن جو میری معلومات ہیں وہ اس کے علاوہ ایک مائنارٹی کی ملے گی اور اس کے علاوہ اسپیشل سیٹ بھی ملے گی، کافی میرے خیال میں 23-24 تک پہنچ ہی جائیں گی۔ لیکن دیکھیں فاروق صاحب، جب تک بچہ روتا نہیں ہے نا تو ماں دودھ نہیں دیتی۔ یعنی آپ اپنی بات کو وہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنی آواز بلند کریں، اور اس وقت ہونے ابھی وہ ٹائم ہے جس میں بجائے صرف آپ کو کوئی ضرورت نہیں میڈیا کی، آپ جا کے اپنے علاقے کی آواز الیکشن کمیشن تک پہنچائیں۔ فاروق سے سنتے ہیں آخری الفاظ بتائیں۔ اور دوسرا ایک چیز مجھے یہ بتا دیں فاروق کہ سیاسی جماعتیں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ افضل خان صاحب، سب پہلے بات یہ کہ آپ نے جو بات کی کہ ہمیں خود ہی جو نا آواز اپنی جو نا بن کے سامنے آنا چاہیے، بہت اچھی بات کی، اور یہی چیز ہمیں جو نا ایکسپیکٹ کرنی چاہیے آج کل کے دور میں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی جو سرکاری جو ہے جو اہلکار ہیں وہ بھی اپنے لگے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی خاص وہ نظر نہیں آ رہی ساؤتھ وزیرستان میں، دلچسپی نظر نہیں آ رہی۔ ایک اور دوسری بات آپ نے کہی کہ شاجی گل یا دوسروں انہوں نے کہا کہ ایک این اے کی اس پہ ہم ایک سیٹ دے دیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ علاقے کو دیکھیں، آپ ساؤتھ وزیرستان سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ علاقے کو سمجھتے ہوں گے کہ کتنا دور پھیلا ہوا اور جنوبی وزیرستان کا وسیع رقبہ ہے، تو اس میں کم سے کم 3 سیٹیں اگر مل جاتی تو وہ زیادہ بہتر رہتا، نہ کہ 2 فاروق صاحب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور قبائلی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ میں بھی اپنی آواز چیف الیکشن کمشنر تک پہنچاؤں گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں فاروق صاحب کا، بہت شکریہ، ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، بس شکریہ آپ کا وقت کا، ایک وقفہ کرتے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہے، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ کورم ایجنسی سے پاڑا چنار سے علی افضال صاحب ہے۔ شکریہ آپ کا افضال صاحب۔ جی شکریہ۔ اچھا، آپ سے سوال ہے کہ صوبائی اسمبلی کے کل میں نے آپ کا بیان بھی پڑھ رہا تھا، تو آپ ذرا بتائیے اپنے ناظرین کو کہ آپ کے علاقے میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے کیا تیاریاں ہیں، کیا امیدیں ہیں؟
صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے کافی عرصے سے لوگ انتظار کر رہے تھے، بلکہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جس طرح ملک کے دیگر علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے، قبائلی علاقوں کے لیے بھی قومی اسمبلی کے ساتھ ہی کی جائے، لیکن دیر آیت درست ہے، اب صوبائی اسمبلی کے لیے قبائلی علاقوں میں بھی تیاریاں جاری ہیں، اور 1-2 روز سے یہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پارا چنارو اور دیگر قبائلی علاقوں میں بھی مختلف اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں محکمہ تعلیم اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کام آئیں گے، تو ان کے ساتھ اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اچھا، کیا مشکلات ہے ووٹر لسٹوں کا، حلقہ بندیوں کا، کیا مطلب ہے کوئی چیز ہے ایسی کہ جس کی توجہ الیکشن کمیشن کو اس کو متوجہ کیا جائے؟ میرے خیال میں میں اپنے ضلع کرم کے 2 حلقوں کی بات کروں، یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں، اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ قومی اسمبلی کے لیے جو 2 حلقے بنائے گئے تھے وہی صوبائی اسمبلی کے لیے بھی ہوں گے۔ البتہ یہ ووٹوں کے منتقلی اور رجسٹریشن کا جو عمل چل رہا ہے دسمبر میں بھی چلتا رہا، اور ابھی 10 جنوری سے 29 جنوری تک دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر عوام کو صحیح طریقے سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ آگاہی کا مسئلہ، یہ صحیح کہا آپ نے، جی اب مطلب آگاہی کی کمی ہے بالکل۔ اور یہ جو 2 قومی کے ہیں تو 2 صوبائی کے زیادتی نہیں ہے؟ لوگ تو شکایت کر رہے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ ایمرجنسی کے لیے 3 حلقے دی گئے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے اس پر بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ضلع کرم میں صرف 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں، اس پر بھی لوگ احتجاج کریں۔ البتہ الیکشن کمیشن کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے جب اس حوالے سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ضلع کرم کے لوگوں کا 2 حلقوں کا حق نہیں بن رہا تھا، لیکن ان کو یہ حلقے دیے گئے ہیں۔ البتہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی آبادی زیادہ ہے، جس طرح خیبر وجوڑ اور دوسرے علاقوں کو 3 حلقے دیے گئے ہیں، تو کرم کو بھی کم از کم 3 حلقے دیے جائیں۔ بہت شکریہ علی افضال صاحب، بڑی مہربانی۔ ویسے یہ جو قومی بھی 2 صوبائی بھی 2 یہ زیادتی نہیں ہے؟ بالکل زیادتی ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کو اب اس جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جنرل الیکشن میں انہوں نے 11 لاکھ کا بھی حلقہ بنایا ہے اور 3 لاکھ کا بھی حلقہ بنایا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی قبائلی علاقوں کی عوام کی سینسیٹیویٹیز کو، ان کی محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے، اور یہ ایک جو پیٹریاٹزم ہے اس کے لیے ایک بہت بہترین ایک چیز ہے کہ وہاں پہ ان کے جو مختلف علاقے ہیں ان کو اچھی آواز اور مضبوط آواز صوبائی اسمبلی میں دی جائے۔ اور اس میں ابھی جیسے میں نے ایک دوسرے حلقے والوں سے بھی کہا تھا، اور حقیقتاً اس وقت جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن ہمدردی سے سوچے گا اور سوچتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نہیں، ان کو اختیار ہے حلقہ بندیوں میں اضافے کا، وہ سیٹوں میں اضافے کا، سیٹوں میں اضافے کے لیے۔ دیکھو، چیف الیکشن کمشنر بیسیکلی اور الیکشن کمیشن ایک اٹانومس ادارہ ہے۔ اچھا، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو صحیح نمائندگی نہیں دی گئی تو وہ اس پہ انٹروین کر سکتا ہے اور اس میں بہت بہترین رول پلے کر سکتا ہے۔ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ہمیں مناسب اور متناسب نمائندگی نہیں دی گئی۔ اب یہاں پہ آپ کو روکتا ہوں، معاف کیجئے گا۔ پھر مریب مومن صاحب ہیں مومند ایجنسی سے ہمارے ساتھ۔ آپ بھی السلام علیکم، شکریہ آپ کا وقت کا۔ مریب صاحب، آپ یہ بتائیے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے مومند ایجنسی میں کچھ مشکلات ہے لوگوں کو، نہیں ہیں لوگ خوش ہیں، کچھ امیدیں وہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ وعلیکم السلام طاہر خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک مومند ایجنسی کا سوال ہے تو مومند ایجنسی میں پہلے تو ایک خدشہ لوگوں کے پاس موجود تھا، وہ یہی خدشہ یہ تھا کہ شاید یہ مومند ایجنسی کو صرف ایک صوبائی حلقہ ملے گا، لیکن بعد میں جو ڈیلیمیٹیشن وغیرہ ہوئی تو اس میں 2 حلقے دیے گئے، تو اس حوالے سے تو لوگ تھوڑے پھر آپ لوگ خوش قسمت ہیں نا، جہاں پہ مثلا کرم میں 2 قومی کے تو 2 صوبائی کے ہیں، آپ تو خوش قسمت ہے پھر۔ تو پھر مومندوں والے اس والے قسمت ہے، لیکن دوسرے علاقے تو اسی میں کچھ نہ کچھ مسئلے تھے، جس طرح باجوڑ وغیرہ، وہ تو لوگ کہہ رہے تھے ہمیں 4 ملنے چاہیے تھے، ان کو 3 دیے گئے ہیں، تو ان کے حوالے سے تو یہ بات اچھی ہے کہ وہاں پر کم از کم لوگ اس حوالے سے مطمئن ہیں۔ رجسٹریشن کا بتائیے، کوئی مشکلات یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو جس کی توجہ آپ حکومت کو دلانا چاہیں گے یا الیکشن کمیشن کو؟ سیکیورٹی کی، کیونکہ مومند ایجنسی کا سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو تھا ماضی میں۔
جہاں تک سیکیورٹی کا ماضی میں تو مسئلہ تھا، لیکن الحمدللہ ابھی تو سیکیورٹی کا اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہے، حالات بہت نارمل ہو گئے ہیں، آپ ایمرجنسی میں جہاں چاہے جہاں بھی جا سکتے ہیں، اور کوئی خاص کر جو جولائی کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں اس قسم کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا، بہت پرامن طریقے سے ہوا تھا اور لوگوں کو مکمل آزادی دی گئی تھی پولنگ اسٹیشن تک اور اندر باہر جانے، یہاں تک کہ خواتین کو بھی جو ہے نا آزادی تھی، وہاں وہ انہوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا کیا تھا الیکشن میں ہی۔ تو لوگوں کی امیدیں کیا ہیں صوبائی اسمبلی سے؟ ہاں امیدیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اکثر جتنے بھی لوگوں سے ہمارے بات ہوئی ہے، خاص کر وہ لوگ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ابھی تک ہمارے بارے میں کوئی ایسی قانون سازی موجود نہیں ہے کہ ہمارے جو یہاں سے منتخب لوگ ہیں اس کو وہاں پر صوبائی اسمبلی میں وہ خاص کر جو وزیر اعلیٰ تو ویسے بھی پہلے منتخب ہوا ہے، تو ہمارے ووٹوں سے اس کا کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا، جتنے بھی جو انسازی ہے اور خاص قانون سازی ہے اس میں ہمیں جو نا حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ابھی تک اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہ اہم بات آپ نے کیا، بہت شکریہ موری صاحب کا۔ یہی افضل صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کسی اور سے بھی سنا تھا کہ یہ جو لوگ جائیں گے ادھر ان کو کوئی اختیار ہوگا قانون سازی میں، اس کا رول ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی جو 2018 کے الیکشن میں لوگ آئے ہیں جی ابھی 5 مہینے پہلے، ان کو جو قانون سازی میں اختیار ہے وہ ان کو بھی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ پل کو اس وقت کراس کرتے ہیں جب آپ پل پہ پہنچیں، ابھی انہوں نے بہت سے مراحل، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی انہوں نے کینڈیڈیٹ بننا ہے، پھر کینڈیڈیٹ کے بعد ایک الیکٹڈ ایم پی اے بننا ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے اختیارات کے بارے میں ابھی سے کہ جی میرا اختیار چیف منسٹر کو، ہاں چیف منسٹر تو آ گیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں ابھی زندگی میں پہلی دفعہ ہم سب کی کوشش تھی کہ ان کو ان کی آواز ملے، ان کو ان کا ووٹ ملے۔ فاروق لغاری نے سب سے پہلے جو چند 100 ووٹ ہوتے تھے ان کو 1 مین 1 ووٹ کر دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ابھی یہ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی قبائلی سب سے زیادہ وہ ہے، یعنی ان کا ایک رول ہے، ان کا جو ایکچوئل پیپلز پارٹی تھی، ابھی تو زرداری پارٹی ہے۔ کو لوگ کیوں وہ تسلیم نہیں کرتے لوگ قبائلی؟ وہاں سے کوئی نہیں آتا ہے ایم پی اے کا، نہیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کیا میم آپ مطلب کہ پیپلز پارٹی نے 1 مین ووٹ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل فاروق لغاری، پھر کیوں مطلب ہے کہ اس کو لوگ کیوں وہ نہیں کر رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے قبائلی؟ نہیں بڑا اچھا سوال ہے۔ وہ تھی پیپلز پارٹی، اس کے بعد پہلے بھی نہیں دیا، بے نظیر بھٹو کی وفات یا شہادت یا کلنگ کے بعد اور مشکوک کلنگ کے بعد کہ کس نے اس کو قتل کیا، اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا آپ کو پتہ ہے، نصرت بھٹو کس حالات میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اب وہ جو پارٹی ہے کیا یہ وہی پارٹی ہے جو بھٹو اور بے نظیر نہیں جاتے؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قربانیاں ان کا ہے قبائلی علاقوں کے لیے، تو چلو اس پہ ابھی ان کی یقیناً دیکھیں جیسے بھٹو صاحب نے پاکستان کو یہ دیا نیوکلیئر کیپیبلٹی، جس نے کوئی کام کیا وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، اس کا کریڈٹ بھی ان کو جا سکتا ہے، لیکن ابھی ہمیں انٹرسٹ ہے قبائلی علاقوں کی 70 سالہ محرومیوں کو اس کو ختم کرنے میں۔ یہ سب سے اہم ہے، اور شکریہ آپ کا افضل صاحب۔ انشاءاللہ کسی دن آپ سے ذرا ایک تفصیلی پروگرام کریں گے کہ یہ جو ہر انتخاب پہ شکوک ہوتے ہیں یہ کیسے ختم ہوں گے۔ آپ کے آنے کا شکریہ، اور افضل خان صاحب سے گفتگو میں کافی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ سب لوگوں سے جو بات ہوئی ہے، یعنی ایک اجتماعی جو ہم نے دیکھا صحافیوں سے بات کر کے، یہاں افضل صاحب سے بھی اور الطاف صاحب تو چلو حکومتی نمائندے ہیں، ایک امید کی فضا ہے، لوگ خوش ہیں۔ لیکن افضل صاحب کا آخری بہت اہم نقطہ ہے کہ جو محرومیاں ہیں 70 سال کی، یہ قبائلیوں کے درمیان یہ ختم ہونی چاہیے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ محرومیاں ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ طاہر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔